बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान। एक स्टेटमेंट है, अभी तो आप ये सुन रहे थे वज़ीर दाखिला को, मरियम औरंगज़ेब को, ये मीम शीन की बात कर रहे थे, तो वो ऐसा नहीं है। मेरे अपने तज्ज़िये के मुताबिक और मेरी अपनी सियासी समझ बूझ के मुताबिक मैं ये बात कह रहा हूँ, इसको हम ऑन एयर रख भी देंगे, ऑन रिकॉर्ड रख देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब एक पेज के ऊपर हैं। एक पार्टी का एरिया है जो दबाव बनाता है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, इदारों के ऊपर, उनको दबाता है, उनके खिलाफ कैंपेन चलाता है। और दूसरा हिस्सा है जो फिर उसके बदले में जाकर खामोशी के नाम के ऊपर कुछ ना कुछ गेन करता है। ये बड़ा आसान तरीका है। पार्टी के अंदर मुख्तलिफ बयानियाँ चल सकते हैं, इस बात को आप रिकॉर्ड के ऊपर रख लें। मैं आज ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में कोई लड़ाई नहीं है, दोनों में कोई इख्तलाफ नहीं है। दोनों भाई हमेशा की तरह आज भी एक पेज पर हैं। दोनों का थोड़ा सा फ़र्क है चीज़ों को डील करने का, और वो फ़र्क भी मसलियत के तहत है। सियासत इसी को तो कहते हैं। सियासत सीधी सीधी चीज़ तो है नहीं। सियासत तो वही करेगा जिसको समझ बूझ हो, जो चीज़ों को जानता हो, जो चीज़ों को असेस करे बेहतर तरीके से, जो फ्यूचर में झांक रहा हो, जिसको आइडिया हो कि इस एक्शन का ये रिएक्शन आएगा। तो इन हालात में जिनसे इस वक्त PMLN लड़ रही है, उनको एक ऐसी हिकमत अमली चाहिए कि दबाव भी बना रहे और उस दबाव से कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए दूसरी तरफ हमारे लोग भी मौजूद रहें। तो अंदर कोई इख्तलाफ ऐसा नहीं है, और इस इख्तलाफ को जानबूझकर थोड़ी सी हवा भी दी जाती है, खबरें भी छुपवाई जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शेख साहब जो भी कह रहे हैं उसमें PMLN की बड़ी अच्छी वो मदद कर रहे हैं। PMLN को शेख रशीद अहमद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देता हूँ, फिर ख़ास तौर पर मुझे बात है मोईद यूसुफ के एक स्टेटमेंट से। अखबार में उनका एक स्टेटमेंट छपा, और वो जो स्टेटमेंट है उसको फिर उठा लिया पूरे पाकिस्तान में, मीडिया ने, लोगों ने, ख़ास तौर पे कुछ दानिश्वरों ने, और उन्होंने उठा के ये कहा कि पाकिस्तान भीख मांग रहा है, मिन्नतें कर रहा है। स्टेटमेंट सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी एडवाइज़र कंप्लेंट्स जो बाइडन हैज़ नॉट कॉल्ड इमरान खान। हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र ने यह शिकवा किया है कि जो बाइडन ने इमरान खान को कॉल नहीं किया। अच्छा, ये एक फाइनेंशियल टाइम्स में छपा है, और ये एक बरतानवी अखबार है। उन्होंने क्लेम किया कि उनके किसी एक नुमाइंदे के बारे में खबर के अंदर नहीं लिखा हुआ, उनके किसी एक नुमाइंदे ने बातचीत की मोईद यूसुफ से, और उसमें उन्होंने ये शिकवा किया है। इसमें वो सवाल नहीं लिखा गया जिस सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात की। यानी इसका कोई सियाको सबाक होगा ना, कोई सवाल पूछा गया, सवाल के जवाब में किस तरीके से उन्होंने कहा। लेकिन इस सारे मामले को उठा करके जो बाइडन ने इमरान खान से कॉल नहीं की, इसका शिकवा किया हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने अमेरिका में। तो इसको उठाकर ये कहा गया कि पाकिस्तान मिन्नतें तरले कर रहा है, धज्जियाँ उड़ा दी इज़्ज़त और वक़ार की इस कौम के, और हमारे सफारती ताल्लुकात की। तो ये खारजा पॉलिसी की, ये इस किस्म के स्टेटमेंट्स आए हैं लोगों के, और तनकीद की गई है हुकूमत के ऊपर। लेकिन इसी खबर को अगर तफसील से पढ़ें तो इसमें और बहुत सारी चीज़ें, वो प्रोग्राम में हम चल के आगे बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, जमशेद चीमा साहब, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हमारे साथ तारिक फजल चौधरी साहब, साबिक वज़ीर वफाकी, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए PMLN से। अखूनज़ादा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले तारिक फजल चौधरी साहब, ये जो स्टेटमेंट है मोईद यूसुफ का, इसको आपकी जमात कैसे देख रही है? आपकी क्या इस पर पॉलिसी है कि अमरीकी सदर की कॉल क्या इतनी बड़ी चीज़ बन गई है? यानी लत्ते तो बहुत लिए गए मोईद यूसुफ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। कुछ कश्मीर इलेक्शन की वजह से काफ़ी बीच में एक गैप रहा, उस कैंपेन में मैं भी अपनी पार्टी की तरफ से हिस्सा ले रहा था, तो आपके प्रोग्राम में काफ़ी दिनों बाद शिरकत हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। आपने दावत दी आज, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। देखें, अमेरिकन प्रेसिडेंट का पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को जब बात आ जाती है इस लेवल पे, तो फिर हम पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, फिर हम किसी पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म नहीं कहते। इसलिए मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को कॉल करना कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर आप पिछले तमाम हालात देखें, माज़ी करीब भी देखें, और अगर आप पिछले 10-20 साल का अरसा देखें, उसमें आपको मुसलसल पाकिस्तान जो है वो कुर्बानियाँ देता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान इस खित्ते में क़याम अमन के लिए अपने वसाइल भी झोंक रहा है। पाकिस्तान जानी
شہادتیں بھی ہوئی ہیں سیولینز کی، ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز، افواج، پولیس، سب کی. تو پاکستان زیادہ معاون رہا ہے خطے میں امن کے لیے، اور اس خطے میں امن کا بگاڑ کس نے پیدا کیا ہے؟ پاکستان ہمیشہ کوشاں رہا ہے کہ اپنے ہمارے پڑوس میں، ہمارے اس پورے ریجن میں پاکستان کا ایک مثبت کردار ہو. پاکستان کو ہمیشہ اگر ڈو مور اور اس طرح کی القابات سے نوازا گیا ہے تو وہ امریکہ کی طرف سے نوازا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ شکوہ بنتا ہی نہیں ہے کہ یہ کہنا جناب کہ وہ کال انہوں نے کیوں نہیں کی. پھر اگر اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں تو ایک سفارتی آداب بھی ہوتے ہیں. آپ اس طرح کی کسی بات کا گلہ کسی ملک سے نہیں کر سکتے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ نے کوئی آپ کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو کال نہیں کی، چیف ایگزیکٹو کو کال نہیں کی. تو مجھے تو یہ جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں محیط صاحب، ان کا مجھے تو بالکل سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے بیان کس تناظر میں دیا ہے، کیوں دیا ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ اگر دیا ہے اور اسی تناظر میں دیا ہے تو پاکستان کے لیے جگ ہنسائی کا سبب بنے ہیں. اور یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے تو پھر کسی پولیٹیکل پارٹی کو، میرا مراد اپنی پارٹی سے نہیں، میں جنرل بات کہہ رہا ہوں، پھر جب سوشل میڈیا کے وہ کہتے ہیں نا ٹا چیز چڑھ جاتی ہے تو پھر اس کو جو ٹرولنگ جتنی ہوتی ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی. کون بات کر رہا ہے، تجزیہ کار بھی آ جاتے ہیں اس میں پھر جناب وی لاگ آج کل جن لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، یعنی 100 فالوور نہیں ہے لیکن وی لاگز بنے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اپنی سٹوریز بنانی ہوتی ہیں، اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنا ہوتا ہے. پھر آپ کسی کو گلا نہیں کر سکتے کہ جناب یہ فلاں پارٹی نے کیا ہے، فلاں گروپ نے کیا ہے، فلاں اسکول آف تھاٹ نے کیا ہے، یہ لبرلز نے کیا ہے، یہ فنڈامنٹلسٹ نے کیا. نہیں، دین چیز پھر آپ سے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. لہٰذا جو ذمہ دار ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ وہاں جہاں پہ آپ کی پاکستان کی عزت جو ہے وہ پوری دنیا میں جو کرانی ہوتی ہے، پہچان کرانی ہوتی ہے، ایک رسپیکٹ، ایک ڈیکورم کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ڈپلومیٹک نارمز کے اندر رہنا ہوتا ہے، وہاں پہ یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. یعنی یہ جو باتیں ہیں، آج میں ایک مثال دے دوں، ابھی آپ نے بات کی شیخ رشید صاحب کی، ابھی یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں، مطلب ملک کا وزیر داخلہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بالکل چین ہے. یہ میں ریلیٹ اسی آپ کے سوال سے کر رہا ہوں، بالکل چین ہے، ہر چیز ٹریک پہ ہے، لا اینڈ آرڈر بھی ٹریک پہ ہے، افغانستان میں بھی سب کچھ امن ہے. اس پرسکون، پرامن اور تمام پرامن پڑوس ممالک میں گھرا ہوا ملک کے وزیر داخلہ اپنی پوری پریس کانفرنس میں نواز شریف شہباز شریف نہیں چھوڑیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. اور خدا کا واسطہ ہے، مسائل دیکھو ملک میں کیا ہے یار، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، آپ کتنے متاثر ہو رہے ہیں اور ہوں گے اس سے، لیکن آپ اس پہ بات ہی نہیں کر رہے. لیکن یہی سٹیٹمنٹس میں ریلیٹ اس طرح کر رہا ہوں کہ اس طرح کی بے تکی اور بے سروپا گفتگو اگر وزیر خارجہ کرے گا اس کے معنی کچھ اور لیے جائیں گے. کیونکہ وزیر خارجہ کی منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ، آپ کی یہاں پہ جو 150 ایمبیسیز کھلی ہوئی ہیں اسلام آباد میں، ایک لفظ کو نوٹ کیا جاتا ہے، رپورٹ ہوتا ہے، اپنے رپورٹ ہوتا ہے، اپنے تمام ممالک کے دارالخلافوں کو بھیجا جاتا ہے کہ پاکستان کے وزیر داخلہ نے اور وزیر خارجہ نے اور سیکورٹی ایڈوائزر نے کیا کیا بات کی ہے. تو یہ اس لیے میں نے تھوڑی سی بات آپ سے کی کہ بہت محتاط ہونا چاہیے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ سیکورٹی ایڈوائزر would have been very careful. اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینا آپ کے لیے امبیرسمنٹ کا سبب بنتی ہے. خونزادہ چٹان صاحب، آپ کی رائے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو عمران صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو آج ہمارے پختونخوا میں یوم شہداء تھا. جو لوگ ہمارے شہید ہوئے چاہے وہ پولیس سے ہیں، آرمی سے ہیں، قبائلی عمائدین ہیں، سیاسی لیڈران ہیں، اس کو لوگ خراج تحسین پیش کرتے تھے. تو میں بھی ان ہمارے بہادر نوجوانوں کو جنہوں نے ہمارے اور ہمارے بچوں کے آج کے لیے اپنا، ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کیا ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں ان ماؤں کو جنہوں نے اتنے شجاعت والے بچے پیدا کی، جنہوں نے اپنے ملک کے امن و امان کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی. اور پھر جمشید چیمہ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ تبدیلی سرکار میں ایک اور بزدار کا اضافہ ہوا، ایک اور وسیم اکرم پلس کا اضافہ اس میں ہوا. تو اپنے بھائی کو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں. آپ نے جو بات کہی تو آپ اپنا پچھلے آپ کے ساتھ خان صاحب میرے جو پروگرام ہوئی ہے، جو یہ ایشو آ گیا تھا، جو ہمارا سلیکٹڈ وزیر اعظم بڑھ کے مار رہے تھے کہ میں کسی کو فضائی نہیں دوں گا، میں کسی کو زمینی اجازت نہیں دوں گا، حالانکہ کسی نے ان سے نہ اڈے مانگے تھے. ہمارے فورسز والے کہہ رہے تھے، باہر کہہ رہے تھے. میں نے اسی ٹائم آپ کے پروگرام میں کہا تھا
کہ یہ غصہ اس وجہ پہ ہے کہ ابھی تک جو بائیڈن کا اس کو فون نہیں آیا، ورنہ یہ سفارتی الفاظ نہیں ہے جو ہمارے وزیر اعظم بغیر کسی وجہ کے، نہ ان سے کسی نے اڈے مانگے ہیں، نہ ان سے کسی نے فضائی کوئی سپورٹ مانگا ہے، اور یہ خود بخود سے بیانات دے رہی ہیں. تو آج وہ سارا سب کچھ سامنے آ گیا کہ واقعی وہ جو غیر سفارتی الفاظ استعمال کر رہے تھے، جو بڑھ کے مار رہے تھے، وہ سفارتی الفاظ نہیں تھے، وہ پاکستان کا پالیسی نہیں تھا، وہ جو تھا ان کا اپنا وہ غصہ تھا کہ ابھی تک جو بائیڈن کا مجھے فون کیوں نہیں آیا. تو اس طرح کے بلنڈرز ہمارے وزیر اعظم کئی بار کر چکے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہتے ہیں. جو بائیڈن کے فون سے کیا ہوگا سر؟ اخونزہ چٹان صاحب، کیا عمران خان کیا حاصل کرے گا جو بائیڈن کے فون سے؟ پرائم منسٹر کیا ملے گا؟ دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ساری دنیا کے ساتھ امریکہ تو آج دنیا کا واحد سپر طاقت ہے، لیکن چاہے اس ملک میں چھوٹا ملک ہو یا بڑا ملک ہو، وہ امریکہ جتنا بڑا ملک ہو یا افغانستان جتنا جنگ زدہ اور قحط زدہ اور چھوٹا سا ملک ہو، سب کے ساتھ ہم نے برابری کی بنیاد پہ تعلقات رکھنا چاہیے اور سب کے ساتھ ہمارے رابطے ہونا چاہیے. جو کہ ہمارا خارجہ پالیسی مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے، نہ پڑوس میں ہماری کسی کے ساتھ اچھی تعلقات ہے، نہ اسلامی برادر ممالکوں میں ہمارے ساتھ کوئی ہے. باہر کی دنیا کے تو حالات تو یہ ہیں کہ ہم مودی کی فون کے لیے کبھی رو رہے ہیں کہ مودی نے ابھی تک فون کیوں نہیں کیا، میں نے اتنے مس کال دیے، ہمارا کال کیوں نہیں اٹھایا. کبھی جو بائیڈن کی لیے ہم روتے ہیں. ایک اہم ملک ہے، اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی طاقت ہے، ہمارے پاس فوج ہے، ہمارے پاس سیاست ہے، ہمارے پاس دریا ہے. یہ روتے ہیں، لیٹتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، یہ تو جملے ہیں نا سر. مجھے پریکٹیکلی بتائیں کہ مودی کو عمران خان نے کتنی دفعہ فون کیا جب اس نے نہیں اٹھایا؟ آپ مجھے کوئی واقعات بتائیں. یہ تو دو بار تو میڈیا پہ میں نے سنا ہے کہ عمران خان صاحب نے مودی کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن مودی نے اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے مودی کو ٹیلی فون کیا اور انہوں نے کہا مودی بات نہیں کرے گا؟ مودی نے کیا نہیں، انہوں نے جس طریقے سے دو سربراہان کے درمیان بات چیت ہوتی ہے کہ فارن آفس کی طرف سے فون چلا جاتا ہے کہ فلانے ملک کا سربراہ آپ کے ملک کے سربراہ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں، پھر آپ کو ٹائم دیتے ہیں کہ کس ٹائم پہ بات چیت ہو سکتے ہیں. کوئی دو ملک کے سربراہان اس طرح تو فون نہیں کر سکتے جس طرح کہ میں نے فون اٹھایا، خان صاحب کو فون کیا، یا خان صاحب نے فون اٹھا کے مجھے فون کیا. تو اس طریقے سے دو بار ہماری طرف سے، دو بار تو مجھے پتا ہے کہ دو بار کوشش ہوا ہے ہماری طرف سے. آپ لوگوں نے اس پہ ٹاک شوز کیے ہیں، اس پہ جو تحریک انصاف کے نمائندے ہیں انہوں نے ہمیں جوابات دیے ہیں کہ ہم کیوں بات کرنا چاہتے تھے، لیکن وہاں سے ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملا ہے. نہیں ایک منٹ خونزہ چٹان صاحب، دیکھیں عمران خان نے فون کیا، اس نے جواب نہیں دیا، ایسا کچھ نہیں ہوا. خبر یہ تھی کہ عمران خان نے پرائم منسٹر بننے کے بعد کہا کہ آپ ایک قدم چلیں پہلے، میں 2 قدم چل کر آؤں گا. مودی نہیں چلا، اس کا شکوہ انہوں نے کیا کہ مودی کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی، تو پھر ہم بھی نہیں جا رہے. یہ تو مجھے یاد ہے اچھی طرح ہم نے ڈسکس کیا تھا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے فون کیا اور اس نے اٹھایا نہیں. بالکل جی، 2 بار جو ہے ہماری طرف سے، ہمارے فارن آفس کی سائٹ سے کوشش کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کا مودی صاحب کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات چیت ہو جائے، اور اگر ہو جائے تو یہ اچھی بات ہے. یہ میں خبر آپ سے سن رہا ہوں. دنیا سے لڑنا ہے، ہم نے دنیا سے تو لڑنا نہیں ہے، ہم نے مہذب لوگوں کی طرح دنیا کے ساتھ بات چیت کر کے ان کے اور اپنے مسائل جو ہے اس طریقے سے حل کرنا ہے. یہ مہذب دنیا کا طریقہ ہے. جمشید چیمہ صاحب، یہ سٹیٹمنٹ دینے کی کیا ضرورت تھی وہاں پہ جا کے برطانیہ میں آپ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو کہ جناب اب بائیڈن بات نہیں کر رہے؟ یہ بات نہیں کر رہے تو نہ کریں سر، ضرورت پڑے گی تو خود ہی کر لیں گے. یہ شکوہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں پاکستان میں بھی ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے صاف کہہ دیا تھا پاکستان میں کہ نہیں کرتے نہ کریں، وی ہیو آپشنز، ہم کر سکتے ہیں. لیکن وہاں جا کے یہ کہنا کہ بطور شکوہ، یہ سر یہ معیوب لگتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میری نا کوئی ریسنٹلی، چونکہ میری اپوائنٹمنٹ ہے کوئی 4 مہینے ہوئے، تو میری کوئی 4-5 میٹنگز ہیں موحید کے ساتھ. موحید از ویری پروفیشنل پرسن، اور جیسے ایک بندہ ہوتا ہے نا کوئی ایک لفظ تول کے بولنے والا، اینڈ ویری کمپیٹنٹ پرسن. سچی بات ہے، مطلب جتنا میں نے اس کو دیکھا ہے، آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ آپ کہہ لیں اس طرح. کیونکہ ریسنٹلی میرے ساتھ بھی ایک بار ہوا ریسنٹلی کہ میں انگلش اخباروں کے انٹرویو دے رہا تھا، تو 6 اخبار تھے، 6 میں سے ایک اخبار نے بالکل آؤٹ آف کنٹیکسٹ، اور وہ ڈان تھی،
تو اس نے بالکل آؤٹ آف کنٹیکسٹ چیزیں چھاپ دیں جو بالکل میں نے بولا ہی نہیں. اور مطلب ایسا بعض اوقات ہو جاتا ہے, کوئی جان بوجھ کے کر دے یا کوئی ٹیپ کسی نے ریکارڈ نہ کیا ہو یا واٹ ایور اٹ از, میں نہیں سمجھ سکتا. چونکہ مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے محیط سے آپ کہہ لیں کہ چلے میں پوری خبر پڑھ کے سنا دیتا ہوں. میں 1 منٹ میں ذرا پوری خبر پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ایکچولی ہمارے یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ لوگ پوری خبر پڑھتے نہیں ہیں. خبر کے اوپر والے حصے میں جو لکھا ہوا ہے برطانوی اخبار نے وہ صرف خبر کا ایک حصہ ہے. محیط یوسف کا جو پورا سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے: امریکہ کے صدر نے اتنے اہم ملک کے وزیر اعظم سے بات نہیں کی جس کے بارے میں خود امریکہ کہتا ہے کہ افغانستان سے متعلق کچھ معاملات اور کچھ طریقوں میں پاکستان کا کردار میک اور بریک والا ہوتا ہے. ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ امریکی انتظامیہ پاکستان کو کیا سگنل دینا چاہ رہی ہے. محیط یوسف نے کہا کہ اگر امریکی صدر جو بائیڈن ملک کی قیادت کو نظر انداز کرتے رہے تو پاکستان کے پاس اور بھی آپشنز موجود ہیں. اگر فون کال کو اور سیکیورٹی تعلقات کو ایک فیور کے طور پر دیکھا جا رہا ہے تو پاکستان کے پاس دیگر آپشنز موجود ہیں. یہ بھی محیط یوسف نے کہا ہے, یہ کسی نے نہیں بتایا. دیکھیں اس سے زیادہ سٹرانگ بات کیا ہو سکتی ہے. اور یہ بات کرنے کی, یہ تو محیط یوسف بات کر رہے ہیں, اس طرح کی بات کرنے کی تو نواز شریف میں جرت نہیں تھی, اس طرح کی بات کرنے کی تو زرداری صاحب میں خود جرت نہیں تھی کہ اس طرح کی بات کرتے. ہمارا جا کے آپ پہلے سیکورٹی ایڈوائزر یہ بات کر رہا ہے, تو اس سے زیادہ دلیری سے, اس سے زیادہ آپ پہلے انڈیپینڈنٹ, اس سے زیادہ آزاد بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آپشن ہے. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب بریکیں لگاؤ نا, بات سنیں نا. ہمیں کیوں رگڑ رہے ہیں بیچ میں؟ اب بریک لگائے نا ڈاکٹر صاحب, رکے نا ذرا, بریک تو لگائے نا. میں بات چاول کی بات ہو رہی ہے. بھائی محیط نے بات ٹھیک کی ہے, محیط نے بات غلاموں والی نہیں کی, اس کی نہ باہر جائیداد ہے نہ اس نے باہر غلاموں والی بات کی, اس نے 100% بات کی ہے. اب انہیں پڑھ کے سنایا نا, بات کرنے دے پلیز, مجھے ایسا نہ کریں آپ. اتنے اسمارٹ آپ نہیں ہیں اور اتنا گیا گزرا میں نہیں کہ آپ ہنسے میری بات پہ. بات سنتے, میں نے بات سنی ہے دھیان سے. فرمائیے. بات محیط صاحب کی ہو رہی ہے, آپ میاں نواز شریف صاحب کو رگڑنا بھائی بات, آپ بریک تو لگائے نا ذرا ڈاکٹر صاحب, آپ بریک تو لگائے نا ڈاکٹر صاحب, آپ بریک لگائے نا. کیا ہوا کہ آپ کو بات سن لیں پھر یہ بڑی ہی عجیب بات. آپ بات مکمل کرنے چلیں, بات مکمل کریں. آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, اس طرح نہ کریں پلیز. آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, مناسب نہیں ہے. اچھا سو میں کہہ رہا تھا بڑی آزادی سے بات کی اس نے اور بڑی ٹھیک بات کی اس نے. سر میں کر رہا ہوں جی, میں کر رہا ہوں. آپ کے کہنے سے میں کوئی تکا سٹارٹ تو نہیں ہوں نا, مجھے کہتے ہیں دھکا تو نہیں لگانا, نہ میری چابی سے چلتا ہوں, میں کھلونا تو نہیں ہوں. ہاں نہ میں کھلونا ہوں, میں بات کر رہا ہوں نا, بات کرنے دے پلیز. ہاں سو میں بات کر رہا تھا کہ آپ کہہ لیں کہ محیط پیرزادہ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. اتنی آزادی سے بات کرنا, آزاد ملک اسی طرح بات کرتے ہیں. ہمیں بھی ضرورت ہے امریکہ کی, امریکہ کو ہماری ضرورت ہے, اور اس وقت امریکہ کو شاید ہماری زیادہ ضرورت ہے. سو اور پھر ہم نے کبھی اس طرح پہلے نہیں کہا کہ ہمارے پاس آپشن ہے. یہ بات بھی پہلی بار ہو رہی ہے. اور پھر اتنا ہمیں اپنی امپارٹنس کا پتہ ہے, ہم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم میک اور بریک والے ہیں. ہم یہاں اسٹریٹجک رول ہمارا ہے, اسٹریٹجک رول ہمارا ہے. تو اس بات پہ یہ کوئی آپ ہمیں کوئی فیور نہیں دے رہے, یہ کوئی آپ کو نہ ہمیں آپ کہہ لیں کوئی یو کین سے کہ باہمی تعلقات میں فیور دے رہے ہیں, نہ آپ کوئی ہمیں کوئی خارجہ امور میں کوئی فیور دے رہے ہیں. یہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے, میوچل ایک سپورٹ کی بات ہے, اور یہ جو جس طرح ایک کارڈیل ریلیشن شپ ہوتے ہیں اس کی بات ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ اگر کوئی اس کا کوئی مذاق اڑاتا ہے یا اس کو سمجھتا ہے کہ ہم کو غلام ہیں, ہم کو جھوک کے بات کر رہے ہیں, تو یہ بالکل ہی آؤٹ آف کنٹیکسٹ بات ہے. یہ آپ سمجھے کسی کو انگریزی نہیں آتی شاید, اس کا مطلب یہ ہے, یا پک اینڈ چوز کر کے ایک بات کو ٹوسٹ کر رہے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح اپنے ملک کی بےزتی کرنا, اس طرح اپنے ملک کے آپ پہلے عزت کو, وقار کو داؤ پہ لگانا, آپ کا کوئی تعصب ہے تو ہمارے ساتھ ہے. آپ کہہ رہے ہیں آپ کا کوئی تعصب ہے تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, وہ اس ملک کے ساتھ نہیں ہے. اس ملک کی طاقت, اس ملک کی جو عزت ہے, اس ملک کا جو وقار ہے, اس ملک کی جو پوزیشن ہے, اس کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ. اور پھر آج دنیا گلوبل ولیج ہے. گلوبل ولیج میں آپ یہاں بات کرتے ہیں, اس کے بعد جو مودی کا میڈیا کس طرح لے کے چلتا ہے وہ, اور کس طرح وہ فردر آگے ٹوسٹ کرتے ہیں. اور آپ جیسے لوگ جو سابق وزیر ہوں, آپ کہہ لیں کہ کسی پارٹی کے ترجمان ہوں, نہیں انہوں نے کوئی بڑی پارٹی کے ترجمان ہوں, وہ اگر اس طرح بات کریں. ڈاکٹر صاحب نے ویسے کوئی نیگیٹو بات نہیں کی تھی, انہوں نے تو بڑی پازیٹو بات کی تھی. کون سی بات کی ہے چیمہ صاحب, فرما دیں ذرا, دہرا دیں میں نے کون سی ایسی بات کی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہیں یہ سوشل میڈیا کی جو نے بات کی ہے, سوشل میڈیا وہاں لوگ کر رہے ہیں, وہی لوگ ہیں جو بٹھائے ہوئے ہیں, جو بٹھائے ہوئے ہیں وہی لوگ ہیں زیادہ تر. مطلب آپ کہہ رہے ہیں میں آج بھی کوئی لگاتا ہوں, پوسٹ لگاتا ہوں, تو مجھے نیچے سے کوئی 10 بندے گالی نکال رہے ہوتے ہیں, 10 مجھے پتہ ہے کون ہے وہ, ٹھیک ہے. سو اس میں وہ بٹھائے گئے ہیں, وہ آپ کہہ لیں وہ کرائے کے لوگ ہیں.
سو کرائے کے لوگوں کے تھرو آپ اپنے ملک کی بےزتی نہ کریں. کسی نے کوئی میری کرنی ہے, کسی نے میری پارٹی کی کرنی ہے, تحریک انصاف کی کرنی ہے, کر لو بھائی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ اپنے ملک کا وقار تو داؤ پہ نہ لگائیں. سو یہ جو سوشل میڈیا پہ آپ کہہ لیں کرائے کے لوگ بٹھائے گئے ہیں, آپ کہہ لیں وہاں پہ گروپ بٹھائے گئے ہیں, ان کے تھرو کبھی اداروں پہ چڑھ دوڑتے ہیں, کبھی ملکی وقار کو داؤ پہ لگاتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, یہ بالکل نامناسب بات ہے. معید نے بالکل ٹھیک بات کی ہے اور آزادی سے بات کی ہے, اور اس طرح پہلے نہیں ہوتا تھا. میں اس بات پہ سچی بات ہے, آپ نے جو خبر پڑھ کے سنائی ہے, مجھے اس بات پہ فخر ہے اور میں اسے انڈورس کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر صاحب کے پاس لے جاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے ایک چیز کی طرف نشاندہی کی تھی. ڈاکٹر صاحب نے نشاندہی کی تھی کہ جب آپ ایک سٹیٹمنٹ کے اندر ایک جملہ بھی آپ ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں نا آج کل کے دور میں, تو اس ڈھیلے جملے کے اوپر آپ کی درگت بناتا ہے سوشل میڈیا, اور پھر آپ اس کو روک نہیں سکتے. یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے جو تجربے کے ساتھ انسان سیکھ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, لیکن پھر بھی پاکستان کا میڈیا یا پاکستان کے لوگ ہیں یا پاکستان کے اندر کے لوگ ہیں, یہ ہم کس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں. یہاں پہ پروجیکشن تو اس بات کی ہونی چاہیے تھی کہ ہمارا ایک نوجوان وہاں پہ کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہے امریکہ میں کہ وی ہیو آپشنز, ہم میک اور بریک والے ہیں, اس کو آپ جانتے ہیں. آپ ہمیں رابطہ نہ کر کے ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کیا کرنا اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ اپنے اور ہمارے تعلقات کو ایک رعایت کے طور پہ یا ایک فیور کے طور پہ دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے پاس بھی آپشنز ہیں. سر یہ تو ایک بڑا اچھا, پاکستان میں تو یہ پروجیکٹ ہونا چاہیے تھا. پاکستان میں اس کی صرف ایک لائن پروجیکٹ ہو رہی ہے جو باتوں باتوں میں کہیں سیاق و سباق سے ہٹا کے انہوں نے رپورٹ کر دی. سر یہ بھی تو ڈاکٹر صاحب ایک زیادتی ہے. دیکھیں جی, چیمہ صاحب نے جو بھی بات کی ہے, میں نے جو ان کی بات کو انٹرپٹ کیا تھا, وہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک سنجیدہ موضوع پہ بات ہو رہی ہے, نواز شریف کو اس میں نہ لے کے آئیں. وہ غیر سنجیدہ میرٹ کی ہو گئی ہے, یہ آسان بات ہے. نہیں, یہ آسان بات ہے نا, میرے سے آپ بات کریں, میرے پاس کوئی جواب نہ ہو, میں عمران خان پہ چڑھ دوڑوں جی, میں فلانے پہ چڑھ دوڑوں, یہ نہیں طریقہ ہوتا نا. ٹھیک, میں نے کوئی انگریزی میں نہیں, میں نے بڑی اردو میں بات کی, اور شروع میں جو میں نے بات کی, میں نے یہ کہا, میں نے کہا جب پاکستان کی بیرون ملک عزت کی بات ہوتی ہے تو ہم عمران خان وزیر اعظم نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں پاکستان کا وزیر اعظم. بالکل چیمہ صاحب, یہ میری پہلی بات کی تھی, جس کا مطلب یہ ہے کہ ریسپیکٹ پرائم منسٹر کی, دا پرائم منسٹر آف پاکستان کی, وہاں ہر ایک کی ریسپیکٹ ہے. یہ سب سے پہلا میرا جملہ تھا. جی آپ نے کہا. دوسری بات یہ ہے کہ جناب اب یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ الزام تراشیاں ہر طرف سے ہوتی ہیں. یہ جو آپ نے کہا, کوئی بھی یہ انفارچونیٹ ہے, کوئی بھی ٹویٹ کرے گا, آپ ایک انتہائی بیلنس ٹویٹ کریں, اس کے نیچے بے شمار نیگیٹو کمنٹس, گالیاں تک ہوتی ہیں. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. لیکن یہ جو ابھی سوال مجھ سے کیا ہے عمران صاحب نے, کہ یہ بڑے, آپ خود سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے باریک لائن ہوتی ہے, جو ڈپلومیٹک لائنز ہوتی ہیں. میں کوئی اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس سیکنڈ آپشن ہے, میں ایک بالکل آپ یہ کہیں کہ اپنے کامن سینس سے ایک بات کہہ رہا ہوں, ہمارے پاس کوئی اور بھی آپشن ہے یا امریکہ ہمیں کوئی کولڈ شولڈر دے رہا ہے. یہ باتیں میڈیا کے ذریعے یا ٹی وی چینلز کے ذریعے امریکہ تک نہیں پہنچائی جاتی. آپ کے سفارت خانے ہیں, آپ کا فارن آفس ہے, یہاں ان کے ایمبیسڈر بیٹھتے ہیں, پوری ایمبیسی ہے پاکستان میں. امریکن ایمبیسی ان کی دنیا کی سب سے بڑی ایمبیسی ہے. پوری دنیا میں کسی ملک میں وہ ایمبیسی نہیں ہے جو امریکن ایمبیسی پاکستان کے اندر موجود ہے. اتنا بڑا سٹاف ہے, اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے ان کا. ظاہر ہے وہ پاکستان کو نان سیریس تو نہیں لے رہے. اگر نان سیریس لے رہے ہوتے تو اتنی بڑی ایمبیسی کیوں رکھتے. پاکستان کے ساتھ جو دیگر معاملات باقی علاقوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اس پورے خطے میں, ریجن میں امریکن کے ہر جگہ انٹرسٹ ہیں. تو میرے عقل کے مطابق اس طرح کے میسیجز آپ اس طرح کی کمیونیکیشن سے نہیں دیتے. لیکن معید پیرزادہ صاحب نے جو بات کی ہے, کس کانٹیکسٹ میں کی ہے, پاکستان کی اگر عزت بڑھتی ہے اس میں تو ہمیں خوشی ہے, اور اگر اس میں کہیں امریکہ میں یا انڈیا بیٹھ کے اگر ہنسے یا کوئی اور ہنسے, اس کا ہمیں دکھ ہے. بڑی سمپل سی بات ہے, یہ ابا پارٹی لائنز بات ہے. نہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ پاکستان کے اندر رہنے والے پاکستانی, ہمارے اپنے پاکستانی بہن بھائی, صرف اس لیے کہ ان کو عمران خان صاحب پسند نہیں ہے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان کو اور ریاستی اداروں کو اس وقت ٹارگٹ کرنا ان کو مزہ آ رہا ہے اس میں. سر اس بنیاد کے اوپر اس چیز کو اٹھانا, ایک کمزور چیز کو اٹھانا اور ایک بہتر چیز کو چھوڑ دینا, آپ نے بڑی اچھی بات کی. پرائم منسٹر تو پھر پاکستان کا ہے, آپ نے اون کر لیا پورے پاکستان کو, پوری ریاست کو ایک جملے میں. لیکن یہ لوگ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے, یہ یہاں تک معاملہ کیوں آ گیا سر؟ دیکھیں, یہ انفریٹ ایک اور بات ہمارے اندر جو ہے وہ آپ یہ کہیں کہ رچ بس چکی ہے کہ آپ ڈیٹیل جاتے ہی نہیں ہیں. ابھی دوبارہ یہی بات آپ کے پروگرام میں ہوئی ہے, ایک جملہ پڑھا, ہیڈ لائن پڑھی, اور اس کے بعد جناب آپ نے سمجھنا شروع کر دیا کہ میں اس سبجیکٹ کے اوپر پی ایچ ڈی ہوں
اور میرے سے بہتر رائز نہیں اس کے اوپر کوئی کر نہیں سکتا. سیاق و سباق کی بات ہوتی ہے. اب اس کے اوپر پھر میں کہوں گا کہ جو آپ نے اداروں کی بات کی, یہ میں بالکل اسے کنڈیم کرتا ہوں کہ آپ اپنے اداروں کو کسی ایسی بنیاد کے اوپر طنز و تضییق کا نشانہ بنائیں جس سے ملک کی طنز و تضییق ہوتی ہو. یہ بات تو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. کوئی بھی محب وطن شخص اس طرح کی حرکت کا سوچ بھی نہیں سکتا, اور چاہے وہ کسی کی بھی غلطی ہو. آپ یقین جانیں, یہ آپ کے پروگراموں میں بیٹھ کے میں کہتا رہا ہوں, جب یہ نواز شریف صاحب باہر جاتے تھے اس وقت کتنی ٹرولنگ ہوتی تھی. کوئی کہہ رہا ہے جی پرچیاں پڑھ رہے ہیں, جی کوئی کہہ رہا ہے فلاں کر رہے ہیں, جی فلاں کر رہے ہیں. اس وقت بھی میں یہ کہتا تھا کہ وہ وہاں پہ نواز شریف نہیں بیٹھا, پاکستان کا پرائم منسٹر بیٹھا ہے. وی شوڈ ریسپیکٹ دا پرائم منسٹر آف پاکستان. وہ بدلتے رہتے ہیں, وہ کتنے آئے ہیں, کتنے آگے آئیں گے, لیکن جب آپ کا پرائم منسٹر ہو, آپ کا فارن منسٹر ہو, وہ آپ کی نمائندگی جب پاکستان سے باہر ملک کی کر رہا ہو, تو وی شوڈ ریسپیکٹ دیٹ ریپرزنٹیشن. چل ایک بریک آج بھی ہر پاکستانی کی ہونی چاہیے. سر ایک بریک لے گئے, ہم بریک کے ساتھ میں تھوڑا سا اس کا پورشن رہ گیا, اس پہ بات کریں پھر آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی ویلکم بیک ناظرین. اخوندزادہ چٹھان صاحب دیکھیں, پاکستان کی ایک پوزیشن تو ہے اس وقت, اور یہ ایک بدلی ہوئی پوزیشن ہے. یعنی پہلے پاکستان ایسا نہیں تھا, پہلے امریکہ بھی ایسا نہیں تھا. یعنی امریکہ نے ایک دور میں جن لوگوں کو پیدا کیا, جن کو بنایا, جن کو ٹرینڈ کیا, پھر ایک دور میں وہ ان سے لڑا, اور بڑی لمبی لڑائی کے بعد امریکہ نے ان کے ساتھ صلح کی, ان کے ساتھ معاہدے کیے, اور معاہدے کرنے کے بعد اب جان چھڑا کے یہاں سے نکل رہا ہے. دوسری جانب افغانستان کے اندر جو امریکہ نواز اور بھارت نواز لوگ ہیں, وہ پاکستان کو گالی دے رہے ہیں, پاکستان کو اس کے لیے رسپانسیبل کہہ رہے ہیں. تو پاکستان کے لیے سب سے بہتر پوزیشن تو یہی ہو سکتی ہے کہ اپنے آپ کو اس معاملے سے باہر رکھے, کہ افغان جانے, افغانوں کا کام جانے, لوگ جس کو منتخب کریں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. یہ پوزیشن امریکہ کو پسند نہ ہو, افغانستان کو پسند نہ ہو, لیکن کیا اس سے بہتر کوئی پوزیشن ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیے جی, بالکل نہیں ہو سکتی ہے. ہم تو کئی اشروں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ افغانستان کو ایک خود مختار ملک تسلیم کریں, اور واخان بارڈر پہ آپ بہت آسانی سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ سینٹرل ایشیا کو انٹر ہو سکتے ہیں. اور وہاں کے سینٹرل ایشیا کے جو ممالک ہیں, جو قازقستان ہے, تاجکستان ہے, ازبکستان ہے, جو ستان اس میں آتے ہیں, ایون رشیا تک جا کے اپنا بزنس کرے, آپ کو بھی فائدہ, ان ممالک کو بھی فائدہ. بالکل ٹھیک. یہ ہم نے جو پالیسی ہے جو جنرل حمید گل اور ضیاء الحق کی وجہ سے زمانے سے آ رہی ہیں, اور کرنل امام کے زمانے سے آ رہی ہیں, جنہوں نے ان لوگوں نے برملا اس پہ کیا ہے کہ ہم افغانستان کے تخت پہ یہ بٹھائیں گے اور وہ بٹھائیں گے, اور اس مسجد میں نماز پڑھیں گے اور اس مسجد میں نماز پڑھیں گے. ہم نے اپنی اس پالیسی نے تباہ کیا. میں وہ آپ کا جو پچھلا والا ٹاپک تھا, اس پہ صرف اتنا بات کرنا چاہتا ہوں کہ خارجہ پالیسی باتوں سے نہیں چلتی ہے, زمینی حقائق کو دیکھیں. اگر آپ اپنی پالیسیاں بناتے ہیں اور بیانات دیتے ہیں تو اس کے آپ کا عزت بھی ہوگا, فائدہ بھی ہوگا. لیکن اگر آپ زمینی حقائق سے ہٹ کے بیانات دیتے ہیں تو اس میں آپ کے بہت بھی عزتیں ہوگی, جس طرح ہماری ہو رہی ہے. یہ عمران خان تھا جو ہمارے دور میں آ کے اور پرلت لگایا پختونخوا میں کہ میں نیٹو کانوائی کو نہیں چھوڑوں گا. باتیں کرنا اور چیزیں, اس پہ عمل کرنا اور چیزیں. پھر 5 سال اس کے حکومت میں وہ نیٹو کانوائی چل رہی تھی خیبر پختونخوا سے. کل پرسوں انہوں نے بیان دیا کہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے, میں کسی کو زمینی اور ہوائی اجازت نہیں دوں گا. میں جمشید چیمہ صاحب سے پوچھتا ہوں کہ جمشید چیمہ صاحب آپ مجھے بتائیں, قندھار پہ جو بمباری ہو گئی تھی, وہ جہاز کہاں سے اڑے, کس سرزمین سے گئے, اور کہاں پہ بمباری کی؟ آپ باتیں تو بہت اچھے کرتے ہیں, آپ تو بہت ارطغرل بنتے ہیں, لیکن پھر ارطغرل کے لیے آپ کے پاس اتنا وسائل بھی ہونا چاہیے. آپ تو آئی ایف کے کلیئر کر دیں سر, یہ ذرا مجھے کلیئر کر دیں. قندھار پہ B-52 بمبرز جو ہیں امریکہ کے, انہوں نے آ کے بمبارمنٹ کیا, یہ تو مجھے پتا ہے, مجھے پتا ہے یہ انہوں نے اچھا ایک منٹ, انہوں نے وہاں پہ بھی سرزمین کو فضا کو استعمال کر کے. سر یہ قطر سے آ رہے ہیں, یہ مڈل ایسٹ سے آ رہے ہیں, اور کون سے علاقے سے آ رہی تھی, یہ بحیرہ عرب کے اوپر سے گزر کے پاکستان کے اوپر سے گزر کے جاتے ہیں. اور یہ انہوں نے ہیلمند کا جو دارالحکومت ہے لشکر گاہ, وہاں پہ اتنی زیادہ بمبارمنٹ ہوئی ہے کہ سڑکوں پہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں. اقوام متحدہ نے کہا کہ وہاں ایک انسانی المیہ ہو گیا ہے, جتنی امریکہ نے اور افغان حکومت میں بمبارمنٹ کی ہے, وہاں عام شہری سڑکوں پہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں. اور اس سے پہلے ہم نے کیا بیان دیا تھا کہ ہم کسی کو اپنی فضا استعمال نہیں کرنے دیں گے.
نہیں اڈے نہیں دیں گے. ایک منٹ اخوندہ چٹان صاحب, یہ میں نے پوچھا تھا یہ سوال, میں نے بھی پوچھا تھا اور لوگوں نے بھی پوچھا تھا. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جب تک انخلا نہیں ہوتا یہ تب تک راستہ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن انخلا کے بعد صورتحال بدل جائے گی. اور ہاں انہوں نے کہا تھا کہ میں زمین پہ اڈے نہیں دوں گا, یہ کہا تھا کہ میں زمین پہ اڈے نہیں دوں گا. انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے فضا کو اور اپنی زمین کو کسی کے خلاف استعمال کرنی نہیں دوں گا. اچھا یہ اسپیسیفک ہے. جی چیمہ صاحب جواب دیں. اس کا انٹرویو آپ ایک بار پھر سنیں تو اس طرح کی باتیں تو کرنا بہت آسان ہے کہ ہمارے پاس اور آپشن ہے. ایک سیکنڈ سر ایک منٹ رکے نا, ایک منٹ سر, آپ آگے نہ جائیں نا, آگے نہ جائیں, واپس آؤں گا آپ کے پاس, واپس آؤں گا. پہلے ذرا یہ پوچھ لیں. 2 سیکنڈ دے دیں, میں 10 سیکنڈ میں اپنے بات کو سر آپ واپس آؤں گا میں آپ کے پاس, بڑی ضروری چیز ہے. ذرا چیمہ صاحب سے پہلے پوچھیں. چیمہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب نے کہا تھا نہ ہوا نہ زمین, تو یہ کہاں سے جا رہے ہیں؟ طیارے پاکستان سے گزر کے جاتے ہیں نا سر. دیکھیں آپ کہہ لیں کہ ہم نے ان کو فضا یا زمین سے مراد یہ ہے کہ یہاں سے اپنا اسلحہ لے کے گزریں, گاڑیاں لے کے گزریں. فضا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی اڈا دے دیں اور یہاں سے اڑیں اور جا کے آپ کہہ لیں ساتھ پڑوس میں وہ حملہ کریں. یہ دونوں کام ہم نے نہیں کرنے دیے ان کو, اور ہم نے اپنی کمٹمنٹ اس میں پوری کی ہے. اب اگر کوئی بندہ آپ کہہ لیں کہ 2000 میل دور سے آتا ہے, 3000 میل دور سے آتا ہے, تو اس کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے. بیسیکلی اس کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے اور وہاں پہ آ کے نقصان نہیں کر سکتا. اور آج جو طالبان وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ انہوں نے کیپچر کر لیا ہے, آدھے سے زیادہ افغانستان کیپچر کر لیا ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ امریکن پرفارم نہیں کر پائے, امریکن پرفارم نہیں کر سکے, وہ افغان گورنمنٹ کی آپ کہہ لیں کہ وہ سپورٹ نہیں کر سکے. لہٰذا آج اس کا لہٰذا جو اپنا پریزیڈنٹ غنی ہے, اشرف غنی, اسے آنا پڑے گا, ٹیبل پہ آنا پڑے گا یا فتح ہو جائے گا. اگر ہم امریکن کو یہاں ساتھ اڈے دے دیتے یا ان کو اپنی فضائیں استعمال کرنے دیتے, زمین استعمال کرنے دیتے, ہمارے پاس فساد بھی رہتا ہے اور ہمارے اپنے ملک میں انسرجنسی بڑھ جاتی ہے. چیمہ صاحب ایک سیکنڈ رکیے گا. چیمہ صاحب ایک سیکنڈ, ٹھیک ہے آپ کا سٹیٹمنٹ, میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. مجھے اب اخوندہ چٹان صاحب جو آپ بات کر رہے تھے نا چند سیکنڈ میں, وہ آپ ضرور کریں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا بطور ایک پولیٹیکل پارٹی مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ کو فوری طور پہ اپنی فضا سے گزرنے سے روک دیا جائے زبردستی؟ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں جو چند سیکنڈ میں کہنے والا تھا, میں یہ کہنے والا تھا کہ ہمارے پاس اور آپشن نہیں ہے. ویسٹ کو ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں, یہ زمینی حقائق ہے, برابری کی بنیاد پہ اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ رکھنا ہے. ہمارا جو دوسرا میں جو کہہ رہا ہوں, جو ہمارا خواہش ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو پالیسیاں ہیں, ہم نے ہمیشہ سے جو پالیسی بنائے ہیں کہ بھائی ہم چائنا کے پاس جا رہے ہیں تو اس پہ امریکہ کی کیا تحفظات ہوں گے, ہم انڈیا کے پاس جا رہے ہیں اس پہ چائنا کی کیا تحفظات ہوں گے, ہم سعودی کے پاس جا رہے ہیں, ہم ایران کے پاس جا رہے ہیں اس پہ سعودی کی کیا تحفظات ہوں گے. ہمیں اس طرح کے پالیسیاں بنانا چاہیے جو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو, جو ہماری نیشن کے لیے بہتر ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے خارجہ پالیسی کو درست کریں تو پاکستان کی جو 80% مسائل ہے اس کو ہم اپنے خارجہ پالیسی کی وجہ سے حل کر سکتے ہیں. ہمارے 80% مسائل ہمارے غلط خارجہ پالیسیوں کی وجہ سے ہیں. یہی افغانستان ہے, اس کے پڑوس میں ایران ہے, اس کے پڑوس میں چائنا ہے, اس کے پڑوس میں رشیا ہے, تاجکستان ہے, ازبکستان ہے. کیا وجہ ہے کہ افغانستان کی لڑائی کی وجہ سے ان پہ اثرات نہیں پڑتے ہیں اور ان کے امن کی وجہ سے اور ان کے لڑائی کی وجہ سے ہم پہ اثرات پڑتے ہیں؟ یہ وجہ افغانستان کی لڑائی نہیں ہے, یہ وجہ ہمارے اپنی غلط پالیسیاں ہیں. ہمیں اپنی غلط پالیسیاں درست کرنا چاہیے, لیکن ہم جو ہے بونگے مار کے اپنا پالیسی کو درست نہیں کر سکتے ہیں. ہم زمینی حقائق کو دے کے, ہم دنیا کے حالات کو دے کے پھر اپنی پالیسیوں کو, کیا ہم نے نیٹو کانوائی پہ 9 مہینے تک پابندی نہیں لگائی تھی؟ کیا ہم نے شمسی ایئر بیس اور شہبازی ایئر بیس 24 گھنٹے کے اندر امریکہ سے خالی نہیں کروایا تھا؟ لیکن یہ اس طرح کے باتیں کرنا میڈیا پہ, اس کے لیے ایک پراپر فورم ہوتا ہے. آپ اس پہ جا کے اور اس طرح کے باتیں کریں, نہ کہ آپ میڈیا پہ آ کے اور بونگے مارے کہ میں یہ نہیں دوں گا وہ نہیں دوں گا, اور کل آپ کے فضا سے وہ گزرتے ہیں اور وہاں پہ افغانستان میں تباہی مچاتے ہیں, عام لوگوں کو تباہ اور برباد کرتے ہیں, ان کے املاک کو تباہ اور برباد کرتے ہیں. اور آپ اس کو رکنا تو کیا, آپ اس پہ احتجاج تک نہیں کر سکتے ہیں, آپ ان کے سفیر کو بلا تک نہیں سکتے ہیں.
اور آپ کو اس چیز پہ اگر غصہ ہے تو دنیا ہائیبریڈ حکومت ان سے بات چیت نہیں کرتے ہیں. نہیں اخوندہ چٹان صاحب ایک منٹ میں دیکھیں نا آپ جواب نہیں دے رہے نا میری بات کا. آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت زبردستی امریکن طیاروں کو گرا دے یا روک دے اپنی فضا سے گزرنے سے, آپ یہ چاہتے ہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم بیٹھ کے اور ہم یہ پالیسی بنائیں کہ ہماری مفاد میں کیا ہے. امریکہ کے مفاد کو چھوڑ دے, ایران اور سعودی کے مفاد کو چھوڑ کے. نہیں سر, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری فضا سے گزر کے اگر امریکہ جا کے افغانیوں کو مارے تو یہ ہمارے مفاد میں ہے سر؟ اگر ہماری ہوا سے گزر کے امریکہ جائے اور جا کے افغانیوں کو مارے تو کیا یہ ہمارے مفاد میں؟ بالکل ہمارے مفاد میں نہیں ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ Then what should we do, sir? یہ ایران اتنا چھوٹا سا ملک ہے, اتنی طاقت نہیں ہے. یہ تو ایران کی سرزمین سے جا کے جا سکتے ہیں, ایگزیکٹلی جا سکتے ہیں, وہ بھی آپشن ہو سکتا ہے. لیکن ایران کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے جو ان کے حکمرانوں نے ماضی میں امریکہ کے ساتھ کیا ہو کہ آپ کو یہ رستے ہم دیں گے. جی ڈاکٹر صاحب, ہمارے ساتھ بھی کوئی معاہدہ نہیں ہے. جو 2001 میں معاہدہ ہوا تھا وہ تب تک تھا جو افغانستان کے عمران جب تک ان کی فوج ہے. عمران میں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک چیز میں ایڈ کر دوں ذرا عمران صاحب. عمران خان دونوں باری باری بات کر لیں, دونوں باری باری بات کر لیں. ڈاکٹر صاحب پہلے آپ بتا دیں کیا کہہ رہے ہیں, پہلے آپ بتا دیں. جی اپوزیشن پہلے بات کریں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج عمران خان جو پروگرام کر رہے ہیں وہ پاکستان میں بیٹھ کے نہیں کر رہے, وہ کوئی واشنگٹن بیٹھے ہیں یا نیو یارک بیٹھے ہیں اور ایک انتہائی سینسٹیو موضوعات کے اوپر بڑا سنجیدہ پروگرام کر رہے ہیں. کیونکہ میں ابھی پچھلے 2 دنوں میں کوئی میرا خیال ہے 1 درجن کے قریب پروگرام کیے ہیں آج کا دن ملا کے. مجھے لگا کہ پورے پاکستان میں صرف ایک مسئلہ ہے, وہ مسلم لیگ نون کے 2 بیانیے ہیں اور نواز شریف اور شہباز شریف. ہر ٹاک شو پہ یہی, ہر حکومتی نمائندہ یہی. میں نے بڑی اس کے اوپر اپنے بیانیے کی بھی بات کی, تفصیلات بیان کی, لیکن جب میں تنگ آیا تو میں نے پھر کل سے یہ اپنا آپ یہ کہیں کہ ورژن رکھا ہوا ہے کہ بھئی آپ کو کیا ہے, ہمارے 10 بیانیے ہیں, 2 چھوڑیں ہمارے 6 بیانیے ہیں, آپ کو کیا ہے, ہماری پارٹی ہے, ہمارا بیانیہ ہے. چلیں جان نہیں چھوڑ گئی. کہنے کا مطلب یہ ہے عمران بھائی, آخری بات سن لیں, یہ بڑی سینسٹیو بات ہے کہ ہمارے جو وزراء آتے ہیں وہ بھی کوئی سنجیدہ بات ٹی وی پہ کرتا ہے. حکومتی ترجمان جو آتے ہیں کوئی اس موضوع کے اوپر بات ہوتی ہے. نواز شریف شہباز شریف نہیں چھوڑیں گے. ابھی یہ جو مسئلہ افغانستان کی بات ہو رہی ہے, تھوڑی دیر کے لیے پیچھے چلے ہیں. 2014 میں اشرف غنی صاحب کو پاکستان کے بہت ہمدرد نہیں تھے, جنرل راحیل شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے دورہ کیا تھا. ان کی تمام سوچ اور فکر پاکستان کے بارے میں چینج کرائی گئی. انہیں یقین دہانی کرائی گئی کہ ہم آپ کے ملک کے بارے میں بالکل ایک نیوٹرل رائے رکھیں گے, کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی اور ہماری سرزمین آپ کے ملک میں کسی قسم کی اس طرح کی ایکٹیویٹی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. اور انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ انڈیا افغانستان کے تھرو آپریٹ نہیں کرے گا پاکستان کے سرحدی علاقوں میں. انفارچونیٹلی دھرنے شروع ہو گئے, فلاں ہو گیا. دوبارہ ایک جو کانفیڈنس تھا وہ جو اس وقت 2014 میں بنا تھا وہ آگے نہیں چل سکا. انڈیا نے دوبارہ افغانستان کے تھرو آپریٹ کرنا شروع کر دیا. ہمارے تمام افغانستان کا جو بارڈر ایریا ہے وہاں پہ انہوں نے اپنے کونسل خانے کھولے. پاکستان میں دہشت گردی ہوئی, پاکستان میں قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوا. یوم شہداء منا رہے ہیں آج, ان ماؤں کو سلام پیش کرتے ہیں جن کے بچے اس ملک کی آن بان عزت اس کی آزادی اور خود مختاری کے لیے اپنی جان کے نذرانے جنہوں نے دیے ہیں, سویلینز نے دیے ہیں, لا انفورسنگ ایجنسیز نے دیے ہیں. اب جو صورتحال ہے اس میں آتا ہوں کہ اب آپ کا ایک نیوٹرل کردار جس میں افغانستان کو یہ یقین ہو کہ پاکستان کی سرزمین اس کے ملک میں کسی طرح کی خانہ جنگی, کسی طرح کی دہشت گردی میں استعمال نہیں ہو رہی, یہ آپ کا امیج بنانا ضروری ہے. خدا نہ خواستہ افغانستان میں حالات اور خراب ہوتے ہیں. آپ ایک باخبر صحافی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جو میڈیا کے اوپر سینسٹیو صورتحال اس وقت موجود ہے اور جو خون ریزی افغانستان کے اندر ہو رہی ہے وہ نہیں دکھائی جا رہی, وہ نہیں بتایا جا رہا کہ وہاں پہ کتنا بلڈ شیڈ ہو رہا ہے. اور اب وہاں امریکن فورسز بھی نہیں ہیں. ایک طرف جو افغان فوجی ہیں وہ بھی مسلمان ہیں اور دوسری طرف جو طالبان ہیں وہ بھی مسلمان ہیں, اور یہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر وہاں پہ مزید جنگ خانہ جنگی جو ہے بڑھ سکتی ہے. آپ کا کردار جتنا اس میں نیوٹرل ہوگا اتنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے لیے پاکستان نیوٹرل ہے. پاکستان اپنے آپ کو نیوٹرل رکھ پا رہا ہے. دیکھیں پاکستان کے بارے میں افغانستان کی حکومت, وہ لوگ ابھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل نہیں ہیں, اور اس میں سب سے زیادہ جو بدماشی ہے وہ انڈیا کی ہے. ابھی افغان آرمی چیف انڈیا گئے ہوئے تھے, امریکن سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں اسی موقع پہ انڈیا کا دورہ کر رہے ہیں. وہاں بیٹھ کے کوئی پاکستان کے لیے خیر سگالی کے پلان تو نہیں بن رہے. پاکستان کے حق میں
وہ پلان نہیں ہو سکتے جو انڈیا میں بیٹھ کے بنے. یہ وہ موضوعات ہیں جن کے اوپر آج ہمارے تھنک ٹینک, ہمارے سمجھدار لوگ جو میڈیا پہ آگے تجزیہ کار وہ, اور آپ دیکھیں بدقسمتی سے ہمارے جو دفاعی تجزیہ کار ٹیلی ویژن کے اوپر آتے ہیں وہ بھی نواز شریف, شہباز شریف. بھائی نواز شریف, شہباز شریف, بھائی آپ آ کے ان موضوعات پہ بات کریں کہ ہمارے بارڈر کے اوپر سچویشن سے پاکستان کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے کہ سپل اوور افیکٹ یہاں پہ نہ ہو. یہاں پہ خدا نہ خواستہ جو ایک لہر دہشت گردی کی پاکستان نے گزاری ہے, 70,000 کی فگر کاؤنٹ ہوتی ہے, 50,000 کی, 80,000 کی فگر کاؤنٹ ہوتی ہے ہماری شہادتوں کی. یہ تاریخ دوبارہ یہاں پہ نہ دہرائی جائے. اس سے ہم نے کیسے محفوظ رہنا ہے, یہ یہاں پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, میڈیا پہ ہونی چاہیے, انڈور ہونی چاہیے. اور لا انفورسنگ ایجنسیز اور انٹیلیجنس کے ادارے, میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی بے خبر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ڈیبیٹ کو کھلنا چاہیے. یہ جو اس ڈیبیٹ کو کھلنا چاہیے, ہمارے حکومتی ذمہ داران ترجمانوں کو کوئی سیریسلی ان پہ باتیں کرنی چاہیے. NRO نہیں دوں گا, میں نہیں چھوڑوں گا. اچھا ایک پرابلم اور ڈاکٹر صاحب پیدا ہو رہا ہے نا ڈاکٹر صاحب, افغانستان کے تمام فریقین پاکستان سے یہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے. وہاں کی جو کٹ پتلی حکومت, میں اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ امریکہ کے جاتے ہی وہ ایکسپوز ہو گئے. ان کو اپنا اقتدار بچانا اور اپنے اقتدار کی حدود کو بچانا مشکل ہو گیا. وہ چند شہروں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں. جو نیا نقشہ AFP نے جاری کیا ہے, یہ فرانس کی خبر رساں ایجنسی ہے, اس کے نئے نقشے کے مطابق کچھ 80% کے قریب قبضہ کر لیا ہے طالبان نے افغانستان پہ. وہاں کے لوگ ان کو ویلکم کر رہے ہیں. اب ایسی صورتحال میں جو افغان حکومت ہے, جو صرف ایک غیر ملکی فوج کی وجہ سے اپنا وجود رکھ پا رہی تھی, وہ پاکستان سے اگر یہ ایکسپیکٹ کرے کہ پاکستان ان کی مدد کے لیے آ جائے گا, تو ہم تو نہیں جا سکتے سر. وہ یہ کہتے ہیں نیوٹریلٹی کا مطلب ہے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یعنی اب میں آپ کو ایک چیز سنا دیتا ہوں نا. یہ ایک خاتون ہے, ان کا نام ہے مریم سلمان خیل. یہ برطانیہ, یہ افغانستان کی رکن پارلیمنٹ ہے, اور انہوں نے نعرے لگائے ہیں کچھ وہاں پہ پاکستان کے خلاف. پاکستان کے خلاف نعرے لگائے, عمران خان کے خلاف لگائے, شاہ محمود قریشی کے خلاف نعرے لگائے, اور مرد آباد کے نعرے لگائے. یعنی وہ اپنی زبان میں مرک بر عمران, مرک بر قریشی اور پاکستان کے بارے میں یہ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی, وہاں نعرے لگوائے اس خاتون نے. اب یہ خاتون کون ہے؟ یہ 1984 میں پیدا ہوئی کیلیفورنیا میں, لاس اینجلس میں. 2013 میں یہ پہلی مرتبہ افغانستان آتی ہے, اور وہاں کا یہ بڑی اچھی طرح جانتے ہو گیا خونزادہ چٹان صاحب کہ وہاں کی مخصوص نشستیں ہوتی ہیں کوچی اقلیت کے لیے. یہ کوچی وہ لوگ ہیں جو یہ خانہ بدوش ہوتے ہیں, یہ جو خیموں کے اندر رہتے ہیں خانہ بدوش کوچی لوگ. ان کی جو اقلیت کی نشستیں ہیں, ان میں سے ایک نشست کے اوپر اپنی ساری زندگی امریکہ میں گزارنے والی عورت افغانستان آ کے رکن پارلیمنٹ بن گئی, اور اب وہ پاکستان کو گالیاں دے رہی. سر چیزیں بڑی کلیئر ہیں. جی جمشید اقبال چیمہ صاحب. دیکھیں میرے دو بھائیوں نے باتیں کی ہیں کہ پاکستان کو کرنا کیا چاہیے. جو کچھ انہوں نے کہا ہے پاکستان آج وہ کر رہا ہے. یہ آپ کہہ لیں کہ جو مداخلت کی بات ہے, مداخلت ضیاء الحق نے 1979 میں شروع نہیں کی تھی. اس سے پہلے آپ کہہ لیں کہ پاکستان کا بھٹو صاحب کے دور میں وہاں پہ آپ کا ریلیشن شپ اس طرح کے تھے کہ جو سپورٹ کرتے تھے. اور اس کے بعد ضیاء صاحب کا دور, اس کے بعد پیپلز پارٹی کا دور, نون لیگ کا دور, پیپل پارٹی کا دور, مشرف صاحب کا دور. یہ آپ کہہ لیں جو نیوٹریلٹی کی پالیسی ہے کہ جو افغانستان کے لوگ چاہیں گے, جو وہ خود طے کریں گے, ہم اسے مانیں گے. یہ پہلی بار اتنی کلیئرٹی سے یہ پالیسی پہلی بار آئی. آج ہمارے ہمسائے میں جنگ ہو رہی ہے, پاکستان میں کیوں کوئی نہیں آیا؟ پاکستان میں انسرجنسی یا پاکستان میں مہاجرین کیوں نہیں آئے؟ کہ جس طرح کی پالیسی ایران کی تھی کلیئرٹی سے, اسی طرح کی پالیسی ہماری ہے کلیئرٹی میں. یہ جس طرح کی عرب ملکوں کے اپنے ملک کے بارے میں پالیسی ہے, اپنی سرحدوں کے بارے میں پالیسی ہے, وہی پالیسی ہم نے اڈاپٹ کی ہے. ہم نے اپنی یہ جو امت کا کنسیپٹ یہاں پہ تھا کہ جی ہم نے ساری دنیا کا درد اپنے پاس پالا ہوا, جو ہمیں کوئی اون کرے یا نہ کرے, اور ہم خارجہ پالیسی ہماری ٹھیک نہیں تھی. ہم نے باقاعدہ جسے کہتے ہیں نا اپنے ملک کے لوگوں کو, پاکستان فرسٹ والی بات جو ہے پریکٹیکلی ہم نے کی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کی جو جیوگرافی ہے, اپنے ملک کے جو لوگ ہیں, ہم نے ان کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے. ہم کسی کے لیے ہائرڈ گن نہیں ہیں, ہم برابری کی بنیاد پہ تعلق رکھیں گے. اور آپ کہہ لیں کہ ہم پیس کے پارٹنر ہیں, ہم دشمنی کے پارٹنر نہیں ہیں. امپورٹنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں بدلی ہوئی پالیسی کی وجہ سے, آپ مانا ہے کہ بدلی ہوئی پالیسی کی وجہ سے ہم پہ وہ امپیکٹ نہیں آئے گا جو ماضی میں آتا رہا. اب تک کے لیے اتنی, اپنا خیال رکھیے, کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.